बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करेंगे आपको प्रोग्राम अप फ्रंट विद मुंतहा हसन में। नाज़रीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसके बारे में ये परसेप्शन है कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसकी जानिब से एक रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दी गई है। 180 ममालिक की फहरिस्त थी जिसमें पाकिस्तान का करप्शन के तनाजुर में 124वां नंबर आ गया है। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में इस रिपोर्ट का आना और इसमें पाकिस्तान का 124वां नंबर बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे जितने भी इदारे हैं उनकी कारकर्दगी पर। नाज़रीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से फैक्ट्स एंड फिगर्स जो सामने आए हैं उस हवाले से हम देखेंगे ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई, गुज़श्ता साल की निस्बत बदनमानी में इजाफा हुआ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जारी करदा CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बराए साल 2020 में पाकिस्तान की 4 दर्जे तनज़्ज़ुली हो गई। पाकिस्तान 180 ममालिक में से 124वें दर्जे पर आ गया, जबकि गुज़श्ता बरस पाकिस्तान CPI रैंकिंग में 120वें नंबर पर था। इसके साथ मुल्क का स्कोर भी 100 में से गुज़श्ता बरस के 32 के मुकाबले में कम होकर 31 हो गया। साल 2019 में पाकिस्तान का दर्जा 100 ममालिक की फहरिस्त में 120वें पर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि हुकूमत को मुकन्नना इंतजामिया और पुलिस के शोबों में कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। दूसरी जानब भारत के स्कोर में भी 1 पॉइंट की कमी हुई और ये 41 से कम होकर 40 हो गया, जबकि भारत इस फहरिस्त में 80वें दर्जे से गिरकर 86वें नंबर पर पहुंच गया। इसके अलावा पाकिस्तान ने 2 ज़राए रोल ऑफ लॉ इंडेक्स और वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी से मुतालिक शोबे में भी कम स्कोर किया, जिसकी वजह पाकिस्तान के मजमूई स्कोर में CPI 2020 के मुकाबले 1 दर्जे कमी हुई। आलमी इंसाफ प्रोग्राम WJP रोल ऑफ लॉ एंड वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी की जानिब से पूछे गए सवालात सरकारी अफसरान, कानून साजों, एग्जीक्यूटिव, अदलिया, पुलिस और फौज की करप्शन के बारे में थे, जिसकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के चेयरमैन सुहेल मुजफ्फर ने वजाहत की। उन्होंने जोर दिया कि हुकूमत ने चारों शोबों में अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाई है। उनका ये भी कहना था कि नैब की जानिब से गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान 3 खरब 83 अरब रुपए बरामद करने और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से 3 खरब रुपए की बरामदगी के दावों और गैर मामूली कोशिशों के बावजूद रैंकिंग और स्कोर कम हुआ। खित्ते के दिगर ममालिक में भारत, ईरान और नेपाल का स्कोर 1 दर्जे, जबकि मलेशिया का 2 दर्जे कम हुआ। अलबत्ता अफगानिस्तान का स्कोर 3 दर्जे और तुर्की का 1 दर्जे बेहतर हुआ। CPI 2020 में इंकिशाफ हुआ मुसलसल करप्शन सेहत की देखभाल के निजाम को नुकसान पहुंचा रही है और जमहूरियत की गिरावट में किरदार अदा कर रही है। उनके मुकाबले में फहरिस्त में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले ममालिक सेहत आमा में ज्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं और आलमगीर सेहत की सहूलियात देने के बहुत अहल होने के साथ वहाँ जमहूरी असूलों और अदारों या कानूनों की हुक्मरानी की खिलाफ वर्जी का इम्कान कम है। इसी रिपोर्ट पर मजीद बात करने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा सदीक अल फारूक साहब ने, और मजीद स्टूडियोज में हमारा साथ देंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मतीन हैदर साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए। सदीक साहब, आपसे स्टार्ट करेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से ये रिपोर्ट सामने आ गई है। पाकिस्तान 180 ममालिक की जो फहरिस्त है उसमें 124वें नंबर पर आ गया है करप्शन की मद में। तो किस तरह से देखते हैं आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो जिस अंदाज में से देखता हूँ वो देखता ही हूँ, लेकिन कम से कम इमरान खान साहब जिस तरह देखते थे कि जहाँ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई वो सुबह शाम उसे कोट करते थे, उसका हवाला देते थे। ऐसा ही है। और फिर इनका ये दावा था कि मैं तो 90 दिनों में करप्शन ख़त्म कर दूंगा। बहुत इम्पोर्टेंट बयान था उनका। आज 2 साल और 7 महीने हो गए। बिल्कुल। ये तकरीबन आप यूँ समझ लीजिए 800 दिन हो गए। इन 800 दिनों में करप्शन ख़त्म करने या कम करने की बजाय करप्शन बढ़ गई है। आप अगर आवाम में जाएं, कहीं पुलिस में, कहीं महकमा माल में चली जाएं, जहाँ कहीं भी चले जाएं, आपको मालूम होगा कि करप्शन के, रिश्वत के रेट्स बढ़ गए। सही। और तो छोड़ें, PTI के हमारे दोस्त, लाइए जी काम करवा देंगे, पैसे देंगे, काम करवा देंगे, पैसे देंगे। ये अच्छा, ये बात मैं आपको जो बता रहा हूँ और लोग जानते हैं, सदीक उल फारूक खुदा के फजल करम से झूठ नहीं बोलता, ये बात मार्केट में मौजूद है। तो करप्शन की जो रिपोर्ट आई है और बिलखुसूस उन्होंने 2018 और 19 के जो आदाद व शुमार और वाक़यात दिए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब की हुकूमत का जो ये दौर है उसी के हैं। ये तरदीद करते फिरें तो ये पहली बात तो ये है
پی ٹی آئی کے لیے تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہی، لیکن ملک کے لیے بھی یہ بہت برا ہے کہ کرپشن بڑھے، میرٹ پہ کام نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بری بات ہے، نہیں ہونی چاہیے. صحیح. اچھا صدیق فاروق صاحب، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ پی ٹی آئی کی کارکردگی پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کرپشن کئی راگ الاپتے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے، اور اب جب خود برسر اقتدار آئے ہیں تو یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے سامنے آئے ہیں. مزید اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کیا ہے صداقت علی عباسی صاحب نے. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو. جی بہت شکریہ. جی سر، گفتگو آپ سن رہے ہوں گے. صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، متین حیدر صاحب بھی موجود ہیں. صدیق صاحب یہی کہہ رہے تھے، ہم بھی آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جب اپوزیشن میں تھے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بہت کے دعوے کیے گئے، اگین جب وہ برسر اقتدار بھی آئے کہ 90 دنوں میں کرپشن کا خاتمہ کریں گے. 90 ڈیز تو کجا، اب دیکھ لیں آپ 2.5 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی فائنڈنگز ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ قوم کم از کم اس کرپشن کو ایک مسئلہ سمجھتی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو کہتے تھے کہ میاں صاحب کے بارے میں کہ کھاتے تو کیا ہوا، لگاتے بھی تو ہیں. یا حمزہ صاحب کہا کرتے تھے کہ بچوں کرپشن ہوتی رہتی ہے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. عمران خان یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کرپشن ہوتی رہتی ہے، مطلب یہ بہت لائٹ چیز ہے. کوئی میں نے یہی کہا، آپ کے پورے ملک کی اکانومی کی بیس یہی ہے. نہیں، میری اگر پوری بات سن لینا، جی بالکل، میں یہ بات بالکل، اب میری بات پوری سن لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نے کہا اس سے پہلے لوگوں کا یہی تھا کہ کرپشن ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے آگے اس کو چینج کیا اور کرپشن کو قومی مسئلہ بیان کیا. آج پوری قوم سمجھتی ہے کہ کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ نون لیگ بھی سمجھتی ہے کہ کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب اس مسئلے کو، یہ جتنے 30 سال ہم نے کرپشن کے اس جن کو بڑا کیا، تو آج اس کو بوتل میں بند کرنے میں مشکلات آ رہی ہیں. اوپر لیول کی کرپشن ختم ہو چکی ہے، نیچے ابھی کرپشن ہے اور اس کو ختم کرنے کا چیلنج ہے. اور دو درجے کرپشن اوپر گئی ہے، یہ ایک کرپشن کے بارے میں تاثر ہے، پرسپشن ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے سٹیپس لینے ہیں اور اس کرپشن کو ختم کرنا ہے. سر، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 2 درجے کرپشن اوپر گئی ہے، یہ اس صورت میں گئی ہے کہ جب نیب کا ادارہ کافی فعال رہا ہے، بلینز کے حساب سے اس نے ریکوریز کی ہیں، تو اس کے باوجود ابھی یہ 2 درجے اوپر ہی گئی ہے. اگر یہ ریکوریز بھی نہ ہوتی تو تب آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں ہم فال کر رہے ہوتے؟ نہیں، بالکل ٹھیک ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ہی کرپشن ہے، اور ایک اخلاقی معیار ہی معاشرے کا نیچے چلا گیا تھا جب پچھلے دور میں لوگ کہتے تھے کہ کرپشن کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اب کم از کم پوری پاکستانی قوم اس بات پہ آ گئی ہے. اب اس کو، نیب کو اور فعال کرنا ہے، ایف آئی اے کو فعال کرنا ہے، اینٹی کرپشن کو فعال کرنا ہے، اور قوم نے اکٹھا ہو کے کرپٹ لوگوں کو سزائیں دینی ہے تاکہ کرپشن کے بارے میں خوف پیدا ہو. ورنہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 5 سال یہ زرداری صاحب کو کرپٹ کہتے رہے، اور اس سے اگلے 5 سال وہ ان کو کہتے رہے، لیکن آج دونوں کہتے ہیں کرپشن مسئلہ ہی کوئی نہیں. صحیح. اچھا صداقت علی عباسی صاحب، آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیے گا. متین حیدر صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے، پی ٹی آئی ڈال رہی ہے نون لیگ پہ، ساتھ ہی پیپلز پارٹی کا بھی نام لیا جا رہا ہے، جبکہ نون لیگ کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے، بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا ہے عمران خان کے دور حکومت پہ. تو آپ یہ پارٹیز جو ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں، ایک دوسرے پہ یہ بات ڈال رہی ہیں، آپ کس پارٹی کو کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ جی شکریہ منتہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی دوسرے کے اوپر ملبہ ڈال رہی ہے. پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نون لیگ کے دور میں ہوئی، نون لیگ کے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو 2018-19 کا فگر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسے ایز اے قومی ایشو لینا چاہیے، بجائے بلیم گیم، یعنی ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے کے بجائے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے. چونکہ اب بہت ہو چکی، بدعنوانی محض لین دین نہیں ہے، یہ ایک کانسیپٹ بن چکا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. کک بیکس، کمیشن، برائب، پولیٹیکل برائب آ چکی ہے، پولیٹیکل کرپشن آ چکی ہے. یہ معاشرے کے، پاکستان کے نظام کے میں یہ سرایت کر گئی ہے. تو اب بجائے پی ٹی آئی والے نون لیگ پہ ڈالیں، نون لیگ والے پاکستان پیپلز پارٹی پہ ڈالیں، پاکستان پیپلز پارٹی والے 10% کے حوالے سے وہ بدنام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اکاؤنٹیبلٹی کا جو نظام ہے، واچ ڈاگ ہے، اسے مضبوط کرنا ہوگا اور خوفناک ترین اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوگی.
پی ٹی آئی حکومت مان جائے کہ یہ ڈیٹا 2018-19 کا ہے, یہ پچھلی گورنمنٹ کا نہیں ہے, اور جہاں جہاں کرپشن ہوئی ہے پی ٹی آئی کے دور میں, اور اس سے پہلے 5 سال پی ٹی آئی کے پی کے بھی نکالی ہے, جہاں دیکھیے اس میں بالکل کھل کے بات کرنی چاہیے کہ فرشتے کسی بھی جگہ نہیں بیٹھے, نہ ہی کسی پروونشل گورنمنٹ میں اور نہ ہی کسی فیڈرل گورنمنٹ میں. جہاں جہاں کرپشن ہوئی ہے اسے سامنے لانا چاہیے, الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے. اگر یہ چیز اسی طرح چلتی رہی تو آئی ایم سوری ٹو سے کہ پاکستان کا آگے مستقبل نہیں چل سکے گا. سی پیک آ رہا ہے, فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, سب چیزیں آ رہی ہیں. آپ دیکھیے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ, میں بالکل صدیق صاحب کی اس بات کی تائید کروں گا کہ یہ وہی وزیر اعظم عمران خان تھے کہ پہلے جب وہ پاور میں نہیں تھے تو کہتے تھے دیکھ لیجئے ٹرانسپیرنسی کے فیکٹس دیکھ لیجئے. آج انہیں ایک سٹیٹس مین کے طور پہ, کھلے طور پہ انہیں اس کے فیکٹس کو ماننا ہوگا, ریکگنائز کرنا ہوگا کہ کرپشن ان کی گورنمنٹ کے دوران بھی ہوئی ہے. اور دوسرا, ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نور اور پیپلز پارٹی کے جو لیڈرز ہیں اس وقت, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, پاکستان کے اور بڑے بڑے ایشوز ہیں. تو اس کو نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو, پی ٹی آئی کو, ان سب کو بلیم گیم کرنے کی بجائے جو ہماری اکاؤنٹیبلٹی کا واچ ڈاگ ہے, نیب ہے, اینٹی کرپشن ہے, اسے اسٹرانگ کرنا ہوگا. آئیے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیے, جتنا لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ آج سب پولیٹیشین آ کے حکومت پاکستان کے حوالے کریں. جس کا آغاز ہو چکا ہے, جو جاری بھی ہے. صدیق الفاروق صاحب, آپ کی جانب واپس آؤں گی. پی ٹی آئی حکومت کو 2.5 سال ہو گئے برسر اقتدار آئے ہوئے, لیکن ابھی بھی جب یہ رپورٹ آئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, جو کرپشن انکریز ہوئی ہے اس کی بھی ذمہ دار نون لیگ ہے. اقتدار میں آ کے پھر بھی نون لیگ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے ہے سب کچھ. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں نے پہلے بھی گزارش کی, پہلے تو میں ایک بات عرض کروں. متین حیدر صاحب نے کہا پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہے. پی ایم ایل این کوئی نہیں کہہ رہی, کسی ایک کا اگر حوالہ دیا تو وہ الگ بات ہے. صحیح. اصل مسئلہ کیا ہے کہ کرپشن میں اضافہ کیوں ہوا ہے. صحیح. بھائی آپ صداقت عباسی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے ہماری وجہ سے اور عمران خان کی وجہ سے. اگر ریئلائزیشن ہو اور آپ کے پاس نیب بھی ہو, آپ کے پاس دیگر ادارے بھی ہوں, اور آپ یہ کہیں اوپر کے لیول پہ کرپشن ختم ہو گئی ہے, تو کرپشن میں اضافہ کیوں ہوا ہے؟ یہ میں تو نہیں کہہ رہا, نہ میں بلیم گیم کی بات کر رہا ہوں. میں نے کوئی الزام لگایا اپنے پاس سے؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ یہ اعداد و شمار ہم نے 18 کے آخری 6 مہینے اور 19 جو ہے 2019 کے پورے سال کے لیے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ رپورٹ میں نے جاری کی ہے یا پی ایم ایل این نے جاری کی ہے؟ نہیں کی. دوسری بات, صداقت علی عباسی صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, پی ایچ ڈی بھی کر رکھی ہے, اور میں ذاتی وہ میرا احترام کرتے ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں. لیکن خدا کے لیے جب آپ فرماتے ہیں کہ اوپر سے کرپشن ختم ہو گئی, تو پھر مجھے یہ بتائیے, یہ چینی سکینڈل, یہ گندم سکینڈل, یہ ادویات کا سکینڈل, یہ گیس خریدنے نہ خریدنے کا سکینڈل, متعدد بحران ہے, یہ اتنے یہ مالم جبا کا سکینڈل, یہ پشاور میٹرو کا سکینڈل, یہ اوپر ہے یا پی ٹی آئی کے نیچے کسی کارکن کا ہے یا کسی چھوٹے موٹے حکومتی ملازم کا ہے؟ یہ تو اوپر کا ہے. یہ تو کابینہ کے ممبر اور وزیر اعلیٰ اور عمران خان صاحب خود موجود ہیں. ہیلی کاپٹر کا سکینڈل. رائٹ. اس لیے جب یہ دعویٰ کرتے ہیں تو خدا کو جان میں نے بھی دینی ہے, انہوں نے بھی دینی ہے. تو کیا یہ اوپر سے کرپشن ختم ہو گئی ہے؟ نہیں ہوئی نا. اچھا, اب آ جائیے اس بات پر کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جی مسئلہ سمجھا ہے تو سزائیں ہوں گی, اب قوم اکٹھی ہو کے یہ کرے. قوم اکٹھی ہو کے کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ عدلیہ کا کام عدالتیں کرتی ہیں, احتسابی ادارے اپنا کام کرتے ہیں, کابینہ اپنا کام کرتی ہے, پارلیمنٹ اپنا کام کرتی ہے. تو قوم اکٹھا ہو کے کیا کرے گی؟ اختیارات اس وقت جیسے تیسے بھی ہیں وہ آپ کے پاس ہیں, تو آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے بڑا امپورٹنٹ یہ کوشچن ریز کیا, آپ نے کیا کیا ہے؟ صداقت علی عباسی صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ابھی ایک جملہ میں ایڈ کر دوں. جی بالکل. دیکھیے, وہ مسلم لیگ نون کی بات کرتے ہیں. اب تو پراسیکیوٹر جنرل فاروق آدم کا 2017 کا بیان حلفی سامنے آ گیا کہ ہم نے جو نواز شریف کے حوالے سے $1 بلین کی بات کی تھی وہ تو قیاس آرائیاں اور غلط بیانی تھی. یہی بات
उस वक्त 2000 और 2001 के चेयरमैन नैब जनरल अमजद ने भी बयान दे दिया सही कि नवाज शरीफ पर जो $1 बिलियन के वो सब गलत था। सही तो फिर इसका मतलब है कि नवाज शरीफ तो सुरखरू हुआ। नवाज शरीफ के पर तो ये झूठे इल्जाम अब तो वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं ना। अच्छा बिल्कुल नवाज शरीफ के ऊपर जो बयानात हैं या जो इल्ज़ामात हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। सदाकत अली अब्बासी साहब से जानना चाहूँगी कि चलिए 2.5 साल का अरसा तो गुजर गया और आपकी जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि जी करप्शन को हमने पहचान लिया इन 2.5 सालों में, इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप बताइएगा कि जो अगले 2.5 साल का अरसा है इसके लिए क्या तैयारियाँ की गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? जी पहले तो ये ब्रॉडशीट की जो बात की सदीकुल फारूक साहब ने कि 1 बिलियन का उनके पास कोई प्रूफ नहीं आया, उसका तो कोई जुर्माना भी नहीं हुआ। जो जुर्माना हुआ है वो $100 मिलियन का हुआ है। इस $100 मिलियन के उन्होंने कागज दिए हैं, उन्होंने सबूत दिए हैं, जिसके बदले में हुकूमत पाकिस्तान को $20 मिलियन का अपने मुआहदा हमें उसका कमीशन देना पड़ा, जो बाद में हमें मुकर गए, और जब मुकर गए तो बाद में कोर्ट में देना पड़ा। तो $1 बिलियन तो अभी डाउटफुल है, वो भी निकले ना निकले बात की बात है, लेकिन $100 मिलियन को साबित हो गया कि उन्होंने वहाँ पे उनका मनी लॉन्डर हुआ हुआ था। 1 बिलियन को तो उन्होंने डाउटफुल कह दिया। आप ये भी नहीं है। अच्छा हम तो सुबह शाम कहते हैं कि हमें पता है कि ये पीटीएम है, ये पीटीएम सिर्फ हम पे दबाव डालना चाहते हैं, हम इनको तीसरा एनआरओ दें। ब्रॉडशीट का जुर्माना NRO की 2 जो कहाँ एनआरओ NRO हुए आ गया? उनकी वजह से इसमें था। कहाँ NRO अब है? तीसरा एनआरओ ये हम मांगना चाहते हैं, कहाँ है? हम नहीं देना चाहते। हम करप्शन के मामले में बिल्कुल हम सख्ती से, हमारा ये डिटर्मिनेशन है कि 0 टॉलरेंस है, और जिसने करप्शन की हमारे दौर में, अगर वुज़रा पे कोई करप्शन लगे तो वुज़रा जेलों में भी गए। हमारे दौर में सब्तान खान जेल रह के आए, अलीम खान जेल रह के आए, और लोगों ने केस भुगते, और वो जाहिर है वो नैब का इदारा है, वो अपना काम करेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मजीद इस निज़ाम को बेहतर करें ताकि पाकिस्तान में जो भी पाकिस्तान को जिसने लूटा है वो अपना हिसाब दे। इसलिए ब्रॉडशीट का भी पूरा खाता खुलेगा, और जस्टिस अजमत शेख की क़यादत में ये सारी चीजें दोबारा इन्वेस्टिगेट होंगी, चाहे वो फारूक आदम साहब हैं, चाहे वो कोई और है, सबके मामलात खुलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सदाकत अली अब्बासी साहब आप लाइन पे रहिएगा, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी, वापस आऊंगी आपकी तरफ। सिद्दीक़ फारूक साहब वो कह रहे हैं कि एनआरओ मांगते हैं ये हमसे, तो क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है इसके पीछे, या क्या माजरा है ये? एनआरओ इन्होंने अपने लोगों को दिया जब अपोजिशन, मैं आपके सामने हकायक रखता हूँ ना। सही माजरत, जब इन्होंने रातों रात नैब के कवानीन में 4 महीने के लिए तरमीम की और सदारती आर्डिनेंस ले आए, क्यों कि उस वक्त इमरान खान और दूसरे लोगों को पर हाथ डलने वाला था, तो सदारती आर्डिनेंस लेके एनआरओ इमरान खान ने अपने आप को दिया, एनआरओ वजीर आला सरहद को दिया, एनआरओ अपने वजीर दफा जो मौजूदा है खटक को दिया। बात करते हो एनआरओ 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 की। मैं इसीलिए कहता हूं, क्या खुदा को जान नहीं देनी? झूठ क्यों बोलते हैं आप? दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं कि कहते हैं जी सख्ती से हमारा डिटर्मिनेशन है। ये डिटर्मिनेशन तो इमरान खान गुज़श्ता 10 साल 12 साल से कह रहे हैं। अगर उस डिटर्मिनेशन, उस अज़्म, उस इरादे, उस नीयत पर अमल दरामद कहाँ हुआ है भाई? सही। अगर आपकी अज़्म व इरादा होता तो आपके पास सारे इख्तियारात आ गए थे। सही। आपके पास 2 सूबों की सूबाई हुकूमतें भी आ गईं, लेकिन आपका अज़्म व इरादा ये था कि जब खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल पहले आपने वहाँ एहतसाब का निज़ाम बनाया और 98.5 करोड़ रुपए उस सूबे के अवाम के उस पर लगा दिए, और उसका जो चेयरमैन जो एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड था, उसने पकड़ने की कोशिश की वजीर आला उस वक्त के खटक को और लोगों को, उन्होंने वो सारा निज़ाम ही लपेट के फेंक दिया। वो 1 अरब रुपया भी ज़ाया हो गया, और वहाँ फिर निज़ाम एहतसाब का नहीं चला। सही। मरकज में निज़ाम एहतसाब का नहीं चला। उन्होंने कहा मैं सारे माफियाज को पकड़ूंगा, सारे माफियाज इनके अंदर बैठ गए हैं। सुने, गैस 200 अरब रुपए इस कौम का डिबो दिया, सही। बिजली 3000 अरब रुपए, माजरत, सर्कुलर डेट 1100 अरब से 3000 अरब हो गया, और बिजली की कीमत भी अब 3 गुना हो गई है। भाई अगर 3 गुना बिजली फारूक साहब ने जो महंगाई। नुक्ता उठाया है कि जी नवाज शरीफ साहब के ऊपर तो कोई चीज साबित नहीं हुई, तो मैं बसद एहतराम कहता हूं कि अगर उनके ऊपर कोई चीज साबित नहीं हुई तो वो पाकिस्तानी अदालतों का सामना क्यों नहीं करते?
کمٹمنٹ اگر نہیں، آپ سے کمٹمنٹ سوال ان تو کے ابھی اوپر نہیں بھی ہوا. آتی ہے ابھی کمٹمنٹ تو آپ سے ان کے سوال اوپر نہیں بھی ہوا. آتی ہے میں اس کا بالکل جواب دیتا ہوں کہ ساری چیز عدالت کے سامنے وہ ملک سے باہر گئے ایک سٹیٹسمنس اور اگر اپنے آپ کو وہ ایک پولیٹیشین نیشنل لیول کے سمجھ رہے ہیں Face کرنا 3 چاہیے ٹائمز تھا. سابق پرائم منسٹر تو وہ واپس آ کے عدالتوں کا سامنا کریں. یہ انہوں نے آج خود ابھی بیان دینا چونکہ شروع وہ کر دیا لندن ہے. میں ہیں اور وہ بیماری کا جو بھی بالکل. کور لے کے وہ وہاں پہ گئے وہاں پہ جا کے پولیٹیکل میٹنگز کر رہے ہیں لیکن کرپشن کے اوپر ان کا کوئی سٹیٹمنٹ بہت نہیں آیا important point ہے جو بلکہ raise کر رہے قومی ہیں سلامتی وزیر کے اداروں کے اوپر حملے آپ کرنے شروع کر دیے. حیدر صاحب نے آج خود کیسے بھی بات کرنی جی. شروع کر دی. یہ پی لیکن ٹی آئی بات کے ان کی ہیں. امپورٹنٹ ہے. نہیں ایک منٹ, پی ٹی آئی کے ہیں یہ نمائندے. جی میں پی ٹی آئی کا قطن نمائندہ نہیں ہوں, میں منٹ. صرف یہ کہہ رہا ہوں انہوں کہ نے وہ آپ سے عدالتوں پوچھا کا ہے. آ کے معذرت. وہ عدالتوں انہوں نے کا آ آپ کے سے- سامنا میں کریں. آپ کا ذاتی احترام ہے لیکن جی. ابھی تو اینکر نے آپ سے سوال ہی نہیں پوچھا. آج خود آپ کیا مطلب ہے, آپ لیکن نے point انڈیپینڈنٹ ان کا- جرنلسٹ point ان کا ہیں important میں ہے. عرض کر رہا ہوں ٹھیک ہے. اس پہ یہ ہے نواز شریف صاحب بالکل نہیں جا رہے تھے. نہیں جا رہے تھے. انہوں نے سب چھپی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک تابوت یہاں سے پنجاب سے بھی نکلے, میں مرتا ہوں تو مروں. صحیح. کس نے بھیجا؟ کس نے فیڈرل کیبنٹ میں کہا کہ وہ بیمار ہیں؟ ہر دوسرے دن پنجاب کی صوبائی وزیر جو خود ڈاکٹر بھی ہیں وہ میڈیا کو بتاتی تھی کہ بیمار ہیں. اب ایک بیمار آدمی گیا, اس کا کچھ علاج ہوا, اس کے پلیٹلیٹس بہتر ہوئے, وہ جس دن ان کا سرجری جو 3rd بائی پاس ہونا ہے جس دن ہوگا بائی پاس ہو کے وہ آ جائیں گے. لیکن یہ عجیب بات ہے, یہ تمام چیزیں جو ان کو صدا دینے والا ہے اس کی ویڈیو سامنے آ گئی, وہ تو بیچارہ مر بھی گیا. صحیح. یہ متنازع فیصلے یہ سارے اور ڈیلیں کرنا کہ آپ یہ کر لیں, آپ وہ کر لیں, آپ ہماری بات مان لیں, اس طرح سے آپ حکومت لے لیں. یہ ڈیلیں کیا کسی کو نہیں معلوم کون ڈیلیں کروا رہا ہے, کون کر رہا ہے, کون آفرز کر رہا ہے, کون ان سے جا کے رابطے کر رہا ہے, اور اس وقت ملک میں ہو کیا رہا ہے, کون سب کے پیچھے ہے. صحیح. یہ اس طرح سے باتیں جو ہیں انڈیپینڈنٹ رائے جو ہے جی سامنے میں آنی چاہیے. صرف نون لیگ کی صحیح. بات نہیں کر رہا اچھا. تھا, میں ساتھ پی ٹی آئی نہیں، کی آپ بھی نے بات کی کروں نہیں. گا. پی ٹی آئی کا بھی احتساب میں ہونا کہہ رہا ہوں. چاہیے. لو. 5 سال جو گزشتہ کے پی کے میں گزارے ہیں پی ٹی آئی نے, وہ جتنے سکینڈلز احتساب نکلی ہے ہونا نیب میں چاہیے, important وہ ہے. سب بالکل. دبا نواز دیے شریف گئے, صاحب وہ سنیں، سب دبا اس میں دیے ایڈ گئے. کروں میں. ان کا بھی اچھا، آپ احتساب دونوں ہونا کی طرف چاہیے. ایک جملہ اور, اور ایک جملہ جب اور. آصف علی زرداری کا احتساب ایک ہوتا ہے جملہ اور تو عرض کبھی ان کروں. کی جی، گردن میں درد آ نواز جاتا ہے, کبھی ان کی شریف کمر میں آ صاحب- جاتا صداقت ہے. علی عباسی صاحب نواز سے جاننا شریف چاہوں صاحب گی. اپنی بیٹی کو لے کر صحیح. یہاں آ کر جیل گئے صحیح. جبکہ انہیں آفر تھی کہ آپ نہ آئیں تو ہم اس چھوڑ پر دیں گے. مزید بات کریں گے. صداقت علی عباسی صاحب کی جانب واپس آؤں گی. این آر او کے حوالے سے بتائیے گا, کیا کوئی ڈیل چل رہی ہے, یہ ہوگا این آر او نہیں ہوگا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو سارا جو بھی یہ پریشر ہے, یہ پریشر ڈالنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جس طرح انہوں نے مشرف کو پریشرائز کر کے جب این آر او لیا, میاں صاحب لندن سے اپنا جدہ چلے گئے اور دوبارہ صحیح. انہوں نے این آر او لیا, پیپلز پارٹی نے جو باقاعدہ این آر او ڈکلیئر تھا, تو یہ ابھی یہی کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم جلسے جلوس کریں گے, ہم کہیں گے عمران خان کو ہم نہیں مانتے تو شاید ڈانٹ لا کے ہمیں این آر او مل جائے گا. وہ این آر او کیا صحیح. تھا, آپ corruption نیب تو کے کم قانون کریں. میں ترمیمیں کر دیں اور ان کو اتنا صحیح. آسان کر دیں کہ یہ سارے باہر آ جائیں. دیکھیں ضرور ہے کہ ہماری دور کی رپورٹ بھی تسلی بخش نہیں آئی, ہمیں اس کا بھی ظاہر ہے ہمارے پہ دباؤ ہے اور ہم دباؤ لے رہے ہیں. کس چیز کا دباؤ؟ لیکن یہ بات آپ یقین کر لیں کہ پاکستان کسی طرح سے تحریک بھی انصاف یہ یہ دباؤ جو لے رہی مرضی ہے. کر لیں, جو مرضی کر لیں, نہ ان کو معافی ملے گی نہ کسی اور کو معافی ملے گی. ٹھیک ہے آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ طرفہ احتساب ہے, ہم تو نہیں مانتے. دیٹ از ڈیفینیٹ. بالکل آپ صحیح دیکھیں کہہ رہے ہیں. ہم نہیں مانتے, کوئی ایک لیکن میں نے الزام اگر لگایا. احتساب ان کا ہم کر لیں, ہمارے احتساب آنے والے کر لیں گے. ہم یہ جو بھی کچھ اچھا, آج آپ ہو کے رہا ہے احتساب اگر آنے غلط کو والے کریں کریں تو گے, بچے کیا گا نہیں. آپ کے دور ٹھیک ہے, حکومت میں احتساب ہونے پاکستان کی تحریک انصاف کے روایت رہنماؤں پڑھنے کا دیں, ریت احتساب پڑھنے ہوگا؟ دیں. جی کیا آپ کے برسر اقتدار ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے بھی رہنماؤں کا احتساب ہوگا؟ دیکھیں آپ میں اس تو چیز کو کہہ رہا ہوں, definite میں نے آپ کو بناتے ہیں. علیم خان کا نام دیا, وہ جیل رہ کے آئے. میں نے سبطین خان چند کا دن نام رہے اور دیا, وہ دوبارہ جیل وزیر رہ بن کے گئے. آئے. باقی لوگوں کو بھی چند دن جیل میں رہے ان پہ کیسز اور لگے دوبارہ رہے اور وزیر وہ بن اپنا گئے. بھگت رہے ہیں. یہ لیکن کیسا اگر پچھلے احتساب ہے؟ 30 سال سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ہے تو اگر آپ احتساب چاہتے ہیں کا کہ دو یہی بندے ان ٹرینڈ کے میں رہا جائیں, تو دو ہر ہمارے بندہ کہے گا جائیں. میرا بھی بھئی احتساب کرو. نہیں ایک بات جو ابھی میرے بھائی نے کی ہے, ایک لمحہ جی, میں آپ ہی کی بات, صحیح. انہوں نے کہا ہے کہ ان کا احتساب ہم کر رہے ہیں, ہمارا احتساب آنے آنے والے والے. کریں. تو آنے پھر اس والے. کا مطلب یہ ہے کہ نیب انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یہ ان کا اپنا میں یہ بات اپنا بیان ہے. آنے ایک والے لمحہ, کریں, یہ ایک بالکل آنے لمحہ والے, یہ آپ نے کہا ہے کہ ہم ان کا اچھا احتساب میری ہم سن کر لینا, رہے میں ادھر ہی ہیں. موجود ہوں, تو اس کا یہ کہیں مطلب طرف ہے نہیں جی کہ جی, جا ایک رہا. منٹ, ان کا پوائنٹ بھی سنیں گے. جی میرا صداقت پوائنٹ آف عباسی ویو صاحب. سنیں. میں نے کہا بالفرض یہ تسلیم بالفرض کر آپ لیا کر رہے ہیں جائے کہ اگر یہ صرف آپ کا احتساب ہو بالفرض رہا ہے اب آپ کو بعد اور میں ہمارا خیال نہیں آیا ہو ہے. تو ہمارا کل ہو جائے گا. صحیح. میں نے کہا میں اس کو نہیں مانتا,
اگر اس سے آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ عمران خان کا آپ نے احتساب کیا، عمران خان نے اپنے تمام ڈاکومنٹ لا کے دکھا دیے. آپ کے دور میں عمران خان صادق الامین ہوئے، آپ ہمارے دور میں صادق الامین ہو جائیں. آپ نے کیا دیا لندن فلیٹ کا؟ آپ نے قطری خط دیا، آپ نے 40 تصدیق دی. اور بھائی آپ کرپشن کی بات کرو یار، آپ کے مقابلے میں صداقت علی عباسی صاحب آپ کے 2.5 سال میں کرپشن کم کیوں نہیں اور اس ہوئی؟ ریکارڈ کی بنیاد پہ عمران خان صاحب کیوں نہیں ہوئی کرپشن کم؟ اچھا ہر چیز کا کنفیشن کر لیتے ہیں، لیکن اگین امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ آپ کے 2.5 سال میں کرپشن کا یہ لیول ایٹ لیسٹ اتنے لیول پہ بھی رہتا تو اور بات تھی. نیب کی ریکوریز کے باوجود بھی یہ لیول ہے، یہ نمبر ہے، اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیں میں ڈیفینڈ نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن ہے معاشرے میں، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اور تمام کرپٹ لوگوں کو لٹکانا ہے. لیکن جو لیڈر بن کے کرپٹ کرتے رہے، جنہوں نے مال لوٹا اور مال بیرون ملک ہے پکڑا گیا، سب سے پہلے ان کو سزا دیں، چاہے وہ میری پارٹی سے یا کس کی پارٹی سے ہے. لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور بعد میں جا کے کہتے ہیں ہمارے بچوں کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. میاں نواز شریف کے دونوں بیٹے اپنے آپ کو پاکستانی مانتے ہی نہیں ہے. میاں صاحب یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں، بالکل سامنا نہیں پیش کیا مقابلہ ان کا ہمارا. جی بالکل میں کہتا ہوں یہ صداقت علی عباسی جی اور صدیق الفاروق صاحب ایک سیاسی ڈیبیٹ میں الجھ پڑے. ان کا نقطہ یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ کرپشن گزشتہ 2 سالوں میں، چلو 2.5 ہم نہیں کہتے، یہ کیسے بڑھی. اور جو پرائم منسٹر عمران خان کا سٹیٹمنٹ آیا وہ بار بار اس سے سکپ کر رہے ہیں اس رپورٹ سے اور کہہ رہے ہیں یہ پچھلا ڈیٹا ہے. جو بھی ڈیٹا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ XYZ ABC فلانے کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہیں. پرائم منسٹر کو اپنی اتھارٹی جو ہے وہ یوز کرنی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس سخت ترین کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس کے ساتھ صرف محض پولیٹیشین یہاں پہ کرپٹ نہیں ہے، بڑے بڑے ایکس بیوروکریٹس وہ بھی کرپشن کے اندر رہے ہیں، بڑے بڑے بینکرز رہے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین رہے ہیں، جنرلز رہے ہیں، سب لوگ رہے ہیں. تو whosoever has been part of the corruption network جسے کہتے ہیں بڑی مچھلی، چاہے وہ ٹیکسوں کی چوری میں ہو، چاہے وہ اس کے ساتھ ساتھ بینکوں کے جو قرض ہیں وہ معاف کروائے ہوں اور قرضے ری شیڈول کروائے ہوں، قرضے ہڑپ کیے ہوں، بہت بڑی بڑی کرپشن کی ہو، ریگارڈ لیس اینی ون، جج، جنرل، جرنلسٹ، پولیٹیشین جو بھی ہے پاس میں، ان کو احتساب کے کٹہرے میں لانا چاہیے. پیسہ لوٹا والا اس بجائے اس کے کہ جی ہم نے ہمارے دور میں نہیں ہوئی، اس دور میں نہیں ہوئی، یہ ڈیبیٹ ختم کر کے میری ایک پروپوزل ہے کہ ایک ایپیکس کمیٹی ہو، پرائم منسٹر، چیف جسٹس اور آرمی چیف، اور یہ ایپیکس کمیٹی جو ہے یہ فل سپورٹ ایکسٹینڈ کرے ٹو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. کسی قسم کا پولیٹیکل پریشر نہ لے، وہ چاہے ملٹری کے اندر ہوں کرپٹ ایلیمنٹ، چاہے جوڈیشری کے اندر ہوں، چاہے لاسٹ 30 سیکنڈ سے ہمارے پاس. آپ بتائیے گا صدیق الفاروق صاحب، اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہونا چاہیے، ہر کسی کو اس کو فیس کرنا چاہیے 100%، لیکن پارلیمنٹ کے ذریعے پرائم منسٹر بیٹھ جائے، جس پر خود اتنے الزامات ہیں، بیٹھ جائیں تو یہ کوئی انتظامی عہدے ہو جائیں گے. عدلیہ تو موجود ہے ایک کام کرنے کے لیے، پارلیمنٹ جس لیے کہ وہ پولیٹیسائز ہوئی ہوئی ہے. ایک منٹ، سب کی نمائندہ ہوگی، وہاں پیش ہو، دنیا میں جیسے پارلیمنٹ کرتی ہے، وہاں تو ججز کی اپوائنٹمنٹ پارلیمنٹ کرتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں ساتھ دینے کے لیے موجود تھے صدیق الفاروق صاحب، رہنما مسلم لیگ نواز، صداقت علی عباسی صاحب، ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا، اور متین حیدر صاحب، آپ سینئر صحافی اور جرنلسٹ تھے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا.